बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 23 और 24 फरवरी की दरमियानी शब रात के अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलकर पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी सियासतदान इमरान खान साहब से एक बार फिर डील मांग ली है और इसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी करके कर दी गई है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाला गया। इमरान खान साहब को रात की तारीकी में पिम्स लाया गया। वहां पर डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब का मुआयना किया। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस मौके पर 25 जनवरी की तरह एक और शख्सियत भी मौजूद थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से 25 जनवरी को एक शख्सियत मौजूद थी जो कि इमरान खान साहब को डील के ऊपर राज़ी करने की कोशिश करती रही। ऐसा ही हुआ। रात के 23 और 24 फरवरी की दरमियानी शब इमरान खान साहब को क्या डील ऑफर की गई? क्या इमरान खान साहब फील्ड मार्शल साहब को माफ़ करने के लिए तैयार हैं? और ये दावा कहाँ से सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इमरान खान साहब को मनाने की हमायत कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, इमरान खान साहब की फैमिली को इस हवाले से पहले से एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन इसके पीछे भी कुछ दरपर्दा मकासद थे। इमरान खान साहब को ये बराह रास्त पैगाम क्यों कर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बराह रास्त दिया गया? कौन से ऐसे मामलात थे जिनसे पाकिस्तान के ताकतवर हल्के बचना चाह रहे थे? पहले मैं आपके सामने प्रेस रिलीज रख देता हूं जो कि पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया ने जारी की है इमरान खान साहब की पिम्स आमद के हवाले से। फिर आपको फुटेज भी दिखाते हैं। और प्रेस रिलीज जनाब कुछ यूं है कि इमरान अहमद खान न्याजी, उम्र 74 साल को 24 फरवरी 2026 को आंखों के इलाज के फॉलोअप घर से पिम्स लाया गया, जहां उन्हें NTVEGF इंट्रावेटिनल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। प्रोसीजर से कबल माहिरीन पर मुश्तमिल एक बोर्ड ने उनका मुआयना किया जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट शामिल थे जिन्होंने एको कार्डियोग्राफी और ECG भी की जिसके नताइज नॉर्मल आए। इस दौरान कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी इमरान खान का मुआयना किया और इमरान खान को तिब्बी तौर पर स्टेबल पाया गया। इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद और ऑपरेशन थिएटर में मियारी मॉनिटरिंग, एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत कंसल्टेंट ऑफ थाल्मोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट विट्रियोरेंटल सर्जन पिम्स और अल-शफा आई अस्पताल की निगरानी में माइक्रोस्कोपी की गई। रहनुमाई से फिर उनकी रहनुमाई में NTVEGF इंट्रावेटेरियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम पाया गया। क़याम के दौरान इमरान खान प्रोसीजर से पहले, दौरान अमल और बाद अज़ां तमाम तर मराहिल में वाइटल साइंस के एतबार से स्टेबल रहे। बाद अज़ां उन्हें निगहदाश्त की हिदायत, फॉलो अप मशवरे और मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। अच्छा, इससे पहले सीनियर सहाफ़ी सईद बलोच साहब की एक ट्वीट सामने आई। आपको याद होगा कि इस मजदूर सहाफ़ी ने इस प्लेटफार्म पर बार बार आपके गोश गुजार ये बात की थी। गुज़श्ता हफ्ते के मेरे वीलॉग्स उठाकर देख लें जिसमें मैंने आपके सामने ये अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब की बिनाई 85% मुतासर होने का शोशा अफसार आलम साहब के ज़रिए छोड़ा गया। सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट के अंदर ये जुमला इसलिए आया क्योंकि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने यही इमरान खान साहब को बताया और इमरान खान साहब ने यही बात सलमान सफदर साहब से की। उसके बाद फिर इस पर जिस तरह से शोर मचा वो आपके सामने है। मैं उस वक्त भी ये बात कर रहा था और आज सईद बलोच साहब ने भी ये बात की कि ये इमरान खान साहब के ऊपर, इमरान खान साहब की फैमिली के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर दबाव डालकर इमरान खान साहब से डील हासिल करने की कोशिश थी ताकि इस हवाले से शोर किया जाए कि इमरान खान साहब ये सब कुछ छोड़ दें, इमरान खान साहब की सेहत मुतासर हो रही है, वो डील कर लें। लेकिन उस मर्द कलंदर ने ऐसे मौके के ऊपर भी डील करने से इनकार कर दिया। आज जब 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया तो इमरान खान साहब को क्या डील ऑफर की गई, उसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ तारीखी हक़ाइक़ रखूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था। ये किताब हमें बताती है जनाब, नवाज शरीफ जीती बाजी हार गया।
حافظ شفیق الرحمان صاحب کی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے جناب 9 دسمبر 2000 کو روزنامہ جنگ میں ایک تہلکہ آمیز رپورٹ شائع ہوئی، جس میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو، جو ان دنوں مبینہ طور پر عارضہ قلب میں مبتلا ہیں، آئندہ چند روز میں علاج معالجے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ انگریزی اخبار دی نیوز کے بیورو آف انویسٹیگیشن کے ایک معتبر ذریعے سے معلوم ہوا کہ مشرق وسطیٰ کے ایک دوست ملک نے نواز شریف اور حکومت کے درمیان رابطے کا کام کیا۔ اس سلسلے میں تبصرے کے لیے جب ایک سرکاری ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حکومت کو نواز شریف کی طبی امداد کے سلسلے میں درخواست مل چکی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس درخواست پر غور کیا جا رہا ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ فوجی ڈاکٹروں کی ایک خصوصی ٹیم کو اٹک جیل بھیجا گیا، جس نے بتایا کہ نواز شریف کی طبیعت بہتر ہے۔ تاہم ترجمان نے حکومت اور شریف خاندان کے درمیان کسی خفیہ سمجھوتے کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب پردے کے پیچھے ہونے والی پیش رفت سے واقف بعض ذرائع کا اس بات پر اصرار ہے کہ سمجھوتے کے تحت نواز شریف خاندان اپنی دولت کے کچھ حصے واجبات کے ضمن میں دستبردار ہونے، پاکستان چھوڑنے اور آئندہ آنے والے برسوں میں سیاست سے دور رہنے پر تیار ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی بڑی صاحبزادی مریم نے اس سمجھوتے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کے بیٹے ماضی قریب میں ایک مغربی طاقت کے بعض اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرتے رہے، جبکہ مریم مشرق وسطیٰ کے ایک ملک کے دورے پر جاتی اور وہاں حکمران خاندان کے ارکان سے ملاقاتیں کرتی رہی ہیں، اور میاں شریف، نواز شریف، شہباز شریف، عباس شریف، حسین نواز، کیپٹن صفدر وغیرہ سمیت شریف فیملی کے تقریباً تمام ارکان ایک ہفتے کے اندر اپنے بیویوں اور بچوں سمیت پاکستان سے باہر چلے جائیں گے اور مشرق وسطیٰ کے ایک ملک میں رہائش اختیار کر لیں گے، اور شریف خاندان کی فیملی کا کوئی رکن فوجی حکمرانوں کے خلاف کوئی بیان نہیں دے گا۔ 10 دسمبر کو نواز شریف صاحب ڈیل کر کے فرار ہوئے تھے، یہ خبر اس سے پہلے چھپی تھی۔ اس کی کچھ دیگر تفصیلات بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ خبر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ معاہدے کو حتمی شکل سیاسی امور کے ماہر فوجی افسر ISI کے میجر جنرل اکرم اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل احسان اللہ نے دی۔ ذرائع نے بتایا کہ جنرل اکرم اور جنرل احسان اللہ کی ضمن میں اٹک جیل میں نواز شریف سے براہ راست ملاقاتیں ہوتی رہیں، تاہم اس وقت کلثوم نواز حکومت کے خلاف وسیع اتحاد کی تشکیل کے لیے سرگرم عمل تھی، لیکن انہیں علم تھا کہ ان کے شوہر کا فوج کے ساتھ معاہدہ ہونے کے نزدیک ہے۔ جنرل اکرم یعنی ڈیل NRO ہونے کے نزدیک ہے۔ جنرل اکرم اور جنرل احسان نے حکومت کے ساتھ نواز شریف کا فائنل بلو پرنٹ بنایا، جبکہ بریگیڈیئر جمشید نے اس بات کو یقینی بنایا کہ حکومت نواز شریف کو باہر بھیج کر ان کی بے وفائی کا وفاداروں اور ساتھیوں سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ ذرائع کے مطابق جب نواز شریف کی رہائی کے سلسلے میں مذاکرات جاری تھے تو اس وقت نواز شریف نے گرفتار ساتھیوں کی رہائی کے لیے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ آرمی کی مذاکراتی ٹیم کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ نواز شریف اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی سیف الرحمان کی رہائی کے لیے بھی بات نہیں کر رہے تھے۔ ذرائع نے مزید انکشاف کیا کہ حکومت اور شریف خاندان کے درمیان طے پانے والے معاہدے اور معافی نامے پر نواز شریف کے والد میاں شریف نے بھی دستخط کیے، نواز شریف نے بھی دستخط کیے، شہباز شریف نے بھی دستخط کیے، اور اس معافی نامے پر دستخط بریگیڈیئر جمشید نے رائے وینڈ کے اپنے خفیہ دورے کے دوران کروائے تھے۔ دستخط کے ساتھ ساتھ میاں شریف اور میاں نواز شریف سے ان کے انگوٹھے لگوائے گئے۔ معافی نامے میں شریف فیملی نے یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ ہمارے طرز عمل سے موجودہ حکومت کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور بیرون ملک قیام کے دوران ہم موجودہ حکومت کے خلاف نہ کوئی بیان دیں گے، نہ کسی سرگرمی میں حصہ لیں گے، ہم پر رحم کرتے ہوئے کیس معاف کر دیا جائے۔ نواز شریف کے والد میاں شریف نے اپنے دستخطوں کے ساتھ الگ سے ایک درخواست چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف اور صدر رفیق تارڑ کو بھجوائی، جس میں یہ درخواست کی گئی کہ میرے بیٹوں پر رحم کیا جائے، ان کی غلطیاں معاف کر دی جائیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اس سلسلے میں جب شریف فیملی کے قریبی ذرائع سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ درخواستوں میں کیا کہا گیا ہے، لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ اس پر کوئی تبصرہ کر سکیں۔ لیں جناب، یہ ہے وہ انقلابی نواز شریف، اور یہ دستاویزی ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، میاں صاحب کے والد صاحب سعودی عرب، دبئی اور امریکہ کی منتیں کر کے کیسے انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب سے ڈیل حاصل کی، اس کے بعد پھر پاکستانی عوام کو بیچ منجھدار میں چھوڑ کر، اپنی سیاسی جماعت مسلم لیگ نواز کو بیچ منجھدار میں چھوڑ کر، اپنے سیاسی کارکنان کو، اپنے دیگر سیاسی رہنماؤں کو
قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے چھوڑ کے خود رات کی تاریکی میں جدہ فرار ہو گئے اور بدلے میں معافی نامہ بھی لکھ کر دے کے گئے کہ ہم اگلے 10 سال تک سیاست میں حصہ تو کیا مشرف کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان تک نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ 2007 تک کیا ہوتا رہا۔ یہ معاہدہ ارلی اس وقت ٹوٹا جب پہلے محترمہ پاکستان آئیں، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک بکلا موومنٹ چلی، اس کے بعد ایک باقاعدہ طور پر پوری تاریخ ہے کہ میاں نواز شریف نے اس وقت پھر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ کس قسم کی ڈیل کی، کس طرح سے وہ اقتدار میں آئے، کس طرح سے انہوں نے آصف زرداری صاحب کا بھی ساتھ دیا محترمہ کی شہادت کے بعد۔ یہ خیر ایک پوری تاریخ ہے، لیکن آج اس وقت یہ تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کا میرا ایک مقصد ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمیشہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اسی قسم کی ڈیلیں پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ کرتی رہی، اور سیاستدان منت ترلا کر کے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے اس قسم کی ڈیلیں کرتے رہے۔ لیکن ایک مرد کلندر نام ہے جس کا عمران خان، اس نے جناب تمام کی تمام ساری سیاسی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ یہ جو ڈیل جس کے لیے میاں نواز شریف سعودی عرب کی منتیں کرتے رہے، ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ سعودی عرب، امریکہ، دبئی کی منتیں کرتی رہیں، اور پھر معافی نامے لکھ کر دیتے رہے، اور پھر انگوٹھے لگاتے رہے، اور اپنے باپ کو ان کے آگے ذلیل کرواتے رہے، فوجی جرنیلوں کے سامنے میاں شریف کو سے بھی انگوٹھے لگواتے رہے، لکھ کر دینے کو تیار تھے، دولت دے کر گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھ کر دے کر گئے، لیکن کیونکہ وہ جیل کاٹ نہیں سکتے تھے، پاکستانی عوام کے آئین اور قانون کی جدوجہد نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ فرار ہو گئے۔ مال آل اور کھال انہوں نے بچانی تھی، لیکن جب اسی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کا سامنا ایک مرد کلندر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اب اس میں آپ کو کئی بڑے اینکر، کئی ویلے کالم نگار، کئی ملازم صحافی مختلف کہانیاں سناتے کئی برسوں گزشتہ 4 برسوں سے آپ کو نظر آ رہے تھے کہ ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، لیکن آج کی تاریخ تک بھی، اس وقت بھی جو ہمارے پاس آج کی انفارمیشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک بار پھر پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے عمران خان صاحب کو موجودہ اس وقت ریاستی شخصیات کی جانب سے، حکومتی شخصیات کی جانب سے ایک بار پھر عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کی گئی۔ عمران خان صاحب کے سامنے 3 آپشن رکھے گئے۔ اس سے پہلے میں ان تینوں آپشن کی تفصیلات میں جاؤں، آپ کو میں ایک بار یہ بھی بتا دوں کہ ہماری معلومات کے مطابق کم و بیش درجن مرتبہ، 12 مرتبہ، 4 مرتبہ باجوہ صاحب کے دور میں اور 8 مرتبہ نومبر 2022 کے بعد براہ راست اور بالواسطہ، اور 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد 3 مرتبہ کم از کم میری معلومات کے مطابق طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے، مقتدر حلقوں نے عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کس کے ذریعے؟ عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ رابطہ کر کے، عمران خان صاحب کے کچھ قریبی دوستوں کے ساتھ رابطہ کر کے، بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ رابطہ کر کے، کچھ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ رابطہ کر کے، کچھ ریٹائر جرنیلوں کے ساتھ رابطہ کر کے، ایک صحافی کے ساتھ رابطہ کر کے، ایک سابق بیوروکریٹ کے ساتھ رابطہ کر کے۔ جی ہاں، یہ حتمی معلومات، ان کی تفصیلات بھی ہمارے پاس موجود، وقتاً فوقتاً اسی پلیٹ فارم پر ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے۔ یہ کمپیریٹیو انالیسز ہم اس لیے ڈرا کر رہے ہیں کہ آپ نواز شریف اور عمران خان کا کمپیریزن کر سکیں اور ایک تماچا لگا سکیں ان وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کے منہ پر جو یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب تو ایک ہفتہ بھی جیل برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ گزشتہ 2.5 برسوں میں جس طرح سے عمران خان صاحب نے بہادری کے ساتھ قید کاٹی، جس طرح سے عمران خان صاحب نے ہر ایک ڈیل کے اوپر انکار کیا، آج خود حکومت کے اندر سے اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے، چاہے بعد میں ان کا بیان بدلوا دیا جائے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب خود یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار نہیں۔ اور دوسری جانب چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، چاہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کی خواہش ہے، گزشتہ 2.5 برسوں سے بار بار اس بات کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب خاموشی اختیار کر لیں، چپ ہو جائیں، ہم ان کو جیل سے باہر نکالنے کو تیار ہیں۔ یہاں تک کہ سہیل وڑائچ جیسے، یہاں تک کہ انصار عباسی جیسے، یہاں تک کہ حفیظ اللہ نیازی جیسے، یہاں تک کہ ان جیسے کئی دوسرے لوگوں کو بار بار استعمال کیا گیا، ان سے درجنوں کالم، درجنوں تحریریں لکھوائی گئیں، درجنوں خبریں، درجنوں تجزیے ان سے کروائے گئے، بار بار ایک ہی منت ترلا کیا گیا کہ خدا را عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں، خدا را عمران خان صاحب ہمارے خلاف بات نہ کریں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ میاں صاحب کیا لکھ کر دے کر گئے
کیا فوجی اسٹیبلشمنٹ نے لکھوایا کہ آپ ہمارے خلاف کوئی بیان نہیں دیں گے، اور یہی اسی خواہش کا اظہار اسٹیبلشمنٹ بار بار عمران خان صاحب سے کر رہی ہے، اور بدلے میں کیا ہوتا ہے، عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ پر جب بھی عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی، پیغام بار آیا، عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر نام لے کر عمران خان صاحب نے کہا کہ کون ہے اس وقت پاکستان کے اندر تمام تر حالات کا ذمہ دار، اور نام لے کر بار بار انصار عباسی، سہیل وڑائچ اور حفیظ اللہ نیازی اور دیگر لوگوں کی جانب سے بار بار نام لے کر ایسی خبریں کروائی جاتی رہیں کہ اگر عمران خان صاحب خاموشی اختیار کر لیں، اگر عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ خاموش ہو جائے، اگر عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا سیل خاموش ہو جائے، تو عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، مستقبل کے حوالے سے ان سے راستے کھل سکتے ہیں۔ اس وقت بھی جو تینوں آپشن ان کے سامنے رکھے گئے ہیں، رات کے جس کی تفصیلات ہم تک پہنچیں، وہ ایک بار پھر یہی ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے ملک میں جلا وطنی اختیار کر لیں، آپ نظر بندی مرضی کے شہر بنی گالا یا زمان پارک میں اختیار کر لیں، آپ کے پی کے مرضی کی جیل کے اندر چلے جائیں، آپ جو مرضی تینوں میں سے آپشن قبول کر لیں۔ ہمارا آپ سے صرف اور صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بدرے میں کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، لیکن آج ایک بار پھر یہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب نے کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا کہ میری ذات تک کا، جہاں تک بشرا بی بی اور میری ذات کا تعلق، ہمارے اوپر جو گھٹیا کیسز بنائے گئے اس معاملے پر میں ہر کسی کو معاف کرنے کو تیار ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن باقی تمام تر معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔